अस्सलाम वालेकुम। किल देम ऑल। इंडियंस को पाकिस्तान की हदूद में 1 इंच भी दाखिल नहीं होने दिया जाए। ये अल्फाज थे हमारे एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु के, जो रेडियो पर बराह रास्त नंबर 15 स्क्वाड्रन के पायलट से मुखातिब थे। ये वही यूनिट है जिसने मुल्की दिफा अब तक नाकाबिल तस्खीर बना रखा है। 7 मई के लसब जब हमारे पायलट्स दुश्मन का मुकाबला करने के लिए फ़िज़ा में बुलंद हुए तो पाकिस्तान एयरफोर्स के एक इंतहाई खुफिया और महफूज कमांड सेंटर में उन्हें हिदायत कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ज़हीर अहमद सिंधु खुद दे रहे थे। हमारे शाहीनों ने ना सिर्फ भारतीय हमला नाकाम बनाया बल्कि 5 भारतीय तैयारों को भी मार गिराए गए तैयारों में राफेल भी शामिल थे। और जैसे ही भटिंडा के इलाके में राफेल तैयारों को निशाना बनाए जाने की तस्वीर स्क्रीन पर नमूदार हुई तो पूरा कमांड सेंटर अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। यह पाकिस्तान एयरफोर्स का दिफा ही था जिसने भारत को अपने जंगी जहाज ग्राउंड करने पर मजबूर कर दिया। दिफा के बाद अब मरहला था भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का। तो 10 मई की सुबह सिर्फ 5 से 6 घंटों की जंग में पाक फिजाइया ने भारत के 26 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाकर हमेशा के लिए भारतीय गरूर खाक में मिला दिया। भारत ने पाकिस्तान के 3 अड्डों पर हमला किया था जिसका जवाब 15 एयर बेसिस को निशाना बनाकर दिया गया। टेक ऑफ से लेकर हदफ पर मिसाइल फायर करने तक और फिर पायलट्स की महफूज वापसी तक हर मिशन एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु खुद कमांड सेंटर से मॉनिटर करते रहे। पाकिस्तान का दावा है कि हमने 3 राफेल तैयारों समेत भारत के 5 जहाज गिराए, मगर एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक इंकशाफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 5 नहीं बल्कि 7 जहाज मार गिराए हैं और 25 अहदाफ को इंगेज किया है। अरशद मलिक के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत की बहुत सारी वेबसाइट्स और ग्रिड स्टेशंस ब्लॉक करके भारत के जहाज़ों को मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया था और यही वजह थी कि भारतीय तैयारे फ़िज़ाओं में लावारिस उड़ते रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने इस बार भारत को यकतरफा लड़ाई में आउट कर दिया है, मगर इसके बावजूद भारत डिनायल मूड में है और अपनी शिकस्त को फतह में बदलकर झूठी कहानियाँ सुना रहा है। गुज़श्ता रोज़ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अपनी कौम से खिताब इसी सिलसिले की एक कड़ी था। शिकस्त खुर्दा मोदी के मायूस कुन खिताब में बौखलाहट साफ झलक रही थी। वो एक हारा हुआ, मायूस और थका हुआ लीडर नजर आया। भारतीय वज़ीर आज़म अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए पाकिस्तान पर रिवायती इल्ज़ामात दोहराता रहा। मायूस कुन और झूठ पर मबनी खिताब सुनकर भारतीय कौम और अफवाज का मोराल मज़ीद डाउन हो गया। चीख कर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमलों का ऐलान करने वाला भारत शिकस्त के बाद रोने पर उतर आया और वजाहतें दे रहा है कि उनका हदफ सिर्फ दहशतगर्द थे। वो पाकिस्तान की आर्मी के साथ कभी लड़ना ही नहीं चाहते थे। पाकिस्तान में 3 मसाजिद और नन्हे मासूम बच्चों पर मिसाइल बरसाने वाला नरेंद्र मोदी अपने खिताब में काका मुन्ना बना बैठा रहा और पूछ रहा था कि जी पाकिस्तान ने भारत पर जवाबी हमला क्यों किया। बॉलीवुड के सहारे अपनी वजारत उज़्मा को कायम रखने वाला नरेंद्र मोदी अपनी फतह का नाटक तक ना कर सका और ना ही अपनी कौम को मुतमईन करने के लिए कोई ठोस शवाहिद या कामयाबी का कोई अदना सा सबूत ही दे सका। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस समेत भारत के ताजरों, मौजूद शख्सियात और साबिक फौजी अफसरान ने वज़ीर आज़म मोदी के खिताब को मायूस कुन करार दिया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तो मुतालबा कर दिया है कि नरेंद्र मोदी दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास बुलाए और इस जंग से मुताल्लिक जवाब दे। पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवाने के बावजूद भारतीय मीडिया अभी तक फेक न्यूज़ की फैक्ट्री बना हुआ है। बरखा दत्त जैसी सीनियर सहाफ़ी भी पाकिस्तान पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा रही हैं, जिसे भारतीय फ़ौज ने खुद ही झूठ का पलंदा करार दे दिया और कहा कि पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। मुख्तलिफ कौमों में बटा इंडिया शिकस्त के बाद मज़ीद तकसीम हो गया है और पाकिस्तान पहले से कहीं ज़्यादा मुत्तहिद नज़र आ रहा है। पाकिस्तानी कौम और तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आ चुकी हैं और अपनी फतह का जश्न मना रही हैं। तहरीक इंसाफ भी इस कौमी यकजहती पर खुश है और इस मौके को कैश कराना चाहती। जी हाँ, तहरीक इंसाफ अपील कर रही है कि भारत के साथ जंगबंदी के बाद मुल्क में जारी सियासी जंग भी बंद की जाए। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन बैरिस्टर गोहा मुतालबा कर रहे हैं कि अगर दुश्मनों और गैरों के साथ सुलह हो सकती है तो अपनों के साथ भी सुलह हो जानी चाहिए।
इसी तरह सूरत हाल पर बात करेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीर सलीम के साथ, और एक साथ सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया है वेरी ऑनरेबल एयर कॉमडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। दिफाई तज्जियाकार हैं राजा कामरुल इस्लाम साहब हैं, जो कि नून लीग को यानी गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राज साहब। मेरे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लास्ट बट नेवर द लीस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं जी सेनेटर ज़मीर घुंगरू साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एयर कॉमडोर साहब, मैं चाहती हूँ कि आज की जो डिस्कशन है, जो डिबेट है, वो मैं आपसे आगाज़ करूँ, क्योंकि जैसे जैसे वक्त आए, ये जो 2025 की पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई है, ये जो टेंशन हुई है, इसकी सक्सेस स्टोरीज़ और ऐसी ऐसी नायाब कहानियाँ सामने आ रही हैं, जिसके बारे में डेफिनेटली मैंने इब्तदाई में इसका जिक्र भी किया कि किस तरीके से एयरफोर्स के जो जवान हैं, उनको उनके अपने जो एयर चीफ हैं, वो ख़ुद से सेंटर से कंट्रोल रूम से बैठ करके डायरेक्ट लीड कर रहे थे, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। ये बहुत ही रेयर मोमेंट्स हैं, क्योंकि पहले दिफा देखा हमने एयरफोर्स का भी, वैसे तो खैर तमाम जवानों का ही, लेकिन आज मेरे ख्याल से कि अगर कुछ लम्हात अगर हम पाकिस्तान एयरफोर्स के नाम करें तो क्या ही बात है कि पहले दिफा और फिर उसके बाद वार करना, और ऐसा वार कि भारत को धूल चटा दी गई है। सो ये कितनी बड़ी बात है और हमें कितना और किस हद तक इसको सेलिब्रेट करना चाहिए? बहुत शुक्रिया बिनिश आपका और पाकिस्तान टेलीविज़न को मुझे इनवाइट करने का। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्रीज़ के सिलसिले में पाक फ़िज़ाई की जो जो वॉर है, ये डेवलपमेंट हो रही थी तमाम हॉस्टाइल में, पाक फ़िज़ाई के साथ कनेक्टेड था और मुझे रेगुलर अपडेट मिल रही थी। और मुझे पता था कि एयर चीफ़ मेरा ख़्याल है तकरीबन 8-10 दिन से जब से हॉस्टिलिटी बढ़ी थी, मुझे ये कंफर्म था कि ऑपरेशंस रूम में ही रहते हैं और अपने घर नहीं गए। ये वहाँ से शुरू होती है। दूसरी बात ये थी कि जब ये हॉस्टिलिटी हो गई आउटब्रेक और लगता था कि अभी किसी वक्त भी पाक फ़िज़ाइया को जाना पड़ेगा ऑपरेशंस के अंदर, और उस रात भी फ़िज़ाइया के सरबराह ऑपरेशंस रूम में ही थे। मैं राब्ते में था पाक फ़िज़ाइया की लीडरशिप के साथ, और जब ये शूटिंग शुरू हुई है उस वक्त मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काउंटडाउन मिल रहा था साथ साथ 1 2 3 और 4 और 5, और जब ये 6 हुआ, मैं आपके नाजरीन की इंटरेस्ट के लिए बताता चलूँ कि जब तकरीबन 2:30 बजे रात को मुझे पता चला कि फिगर 6 चली गई है, तो मुझे मैं हाई ऑफिशियल से बात कर रहा था कहीं, तो उन्होंने कहा कि 6+1 मतलब 6 जहाज़ कंफर्म और एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल, और उसी फ़ोन पर उन्होंने कहा कि नहीं, इसको 5 ही ठीक है, 5 समझें इसको, 5 कंफर्म। तो मैंने कहा अभी आप 6 कंफर्म कह रहे थे, तो छठा क्यों नहीं कंफर्म? उन्होंने कहा नहीं, हम अपने सेंसर से कंफर्म कर लिया कि छठा कंफर्म है, लेकिन हम ग्राउंड रैकेज जब तक हमें फीडबैक या कमेंट नहीं आएगा, हमें फर्दर कंफर्मेशन नहीं होगी, तो हम छठा क्लेम नहीं करेंगे। मैं एथिक्स और मोरालिटी की बात कर रहा हूँ, लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ऑल दिस वाइल मैं कंफर्म कर सकता हूँ आपको कि पाक फ़िज़ाई के सरबराह जस्ट लाइक एवरी कॉमन टर्म में हम कहते हैं डॉग फाइट, ऑल्दो ये डॉग फाइट नहीं हुई क्योंकि हिंदुस्तान के 72 जहाज़ अपने बॉर्डर की तरफ थे, हमारे 40 जहाज़ के करीब इस तरफ थे, और ये सारे के सारे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लेस थे। हिंदुस्तान ने जो 70 जहाज़ भेजे थे, वो उसमें से मैं आपको कंफर्म नंबर बता सकता हूँ कि उसमें टोटल उनके पास 36 हिंदुस्तान के पास जहाज़ हैं राफेल, और उसमें से 3 जहाज़ उनके डाउन थे और 33 जहाज़ उस वक्त हवा में राफेल थे, और तकरीबन 37 और 38 जहाज़ उन्होंने मिराज 2000 और SU-30 इकट्ठे किए हुए थे, जो इस पैकेज का हिस्सा थे। क्विक मैं अब सिचुएशनल इसलिए पता चलूं कि आपने पर्टिकुलरली पूछा है इस मिशन का कि एयर चीफ मौजूद थे, तो मैं आपको कंफर्म ये भी कर सकता हूं कि हिंदुस्तान ने ये 72 जहाज जो भेजे थे, इसमें से तकरीबन 20 के करीब वो थे जिन्होंने स्टैंड ऑफ वेपन मारना था पाकिस्तान के अंदर, और ये वही रहा है जिन्होंने वो बच्चा भी शहीद किया हमारे बच्चों को, और वो मस्जिद पर को भी बेहरमती हुई हमारी, ये वो रात है। तो हिंदुस्तान ने जब वो किया, तो उसमें से जो 50 के करीब जहाज थे वो मिसाइलों से लेस थे, शूटिंग मिशन पर थे। शूटिंग का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान किसी भी जहाज को 1 2 3 4 डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन निशाना बनाना चाहते थे, ताकि वो ये इस्टेब्लिश कर सकें कि एक तो हमने अभिनंदन का बदला ले लिया है, और उसके बाद जो पिछली हजीमत उठानी पड़ी थी उनको, वो जो पहले राफेल जहाज़ों को हमने फोर्स लैंड करा दिया था श्रीनगर के, उसकी भी इंसल्ट, और जितनी वो सो कॉल्ड अपनी हाइट क्रिएट कर चुके थे अपने लोगों के ज़हनों में, उनको भी तसल्ली कराई जा सके, हमने पाक फ़िज़ाई के जहाज़ मार गिराए। पाक फ़िज़ाई के सरबराह लिटिल ऑपरेशंस रूम में पूरे मिशन को कंट्रोल कर रहे थे। मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताता चलूँ कि एवरेज हर जहाज़ पर एयर टू एयर मिसाइल बोर्ड में हिंदुस्तान के 72 जहाज़ों पर 4 से 6 मिसाइल लगे हुए थे।
جس کا مطلب ہے تقریباً 300 میزائل بیانڈ ویژول رینج ہمارے فائٹرز جو 40 اڑ رہے تھے ان کو نشانہ بنانے پر تلے تھے اس Oh God. وقت. کمال مہارت کا سلیوٹ ہے ان فائٹر پائلٹس کو. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رات کے 12:30 بجے ہی کامبیٹ ہو رہی تھی، جب آپ آسمان میں دن میں تو 8-10 کلومیٹر تک دیکھ لیتے ہیں، رات کو آپ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے، اور آپ نے سارے فیصلے الیکٹرانک وارفیئر کے تھرو، ریڈار کے تھرو اور اپنے انسٹرومنٹ اور اپنی ٹریننگ اور سکل پر بیٹ کر کے آپ نے وہ مشن اڑنے ہوتے ہیں. تو اتنے کلوز کوارڈینیشن میں وہ ایک ایک جہاز سے ایئر چیف مجھے کنفرم ہے کہ وہ خود بات کر رہے تھے اور پلاننگ کر رہے تھے، کسی کو اسٹریٹجی کے تحت وڈرا کروا رہے تھے، کسی کو موو فارورڈ کروا رہے تھے، کسی کو سائڈ سے اٹیک کرنے کا کہہ رہے تھے، کیونکہ اتنی بڑی وار جو ہے ماڈرن ہسٹری میں نہیں ہوئی، اور بیانڈ ویژول رینج کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں ہوئی. آج تک جتنے بیانڈ ویژول رینج فائر کیے گئے ہیں کسی بھی دنیا میں اپنی ریسرچ کے مطابق آپ کو بتا سکتا ہوں، وہ ہوتے تھے کہ 2 یا 4 جہاز ایک طرف ہوتے تھے اور 1 یا 2 دوسری طرف ہوتے تھے. اتنا 110 جہازوں کا. پر ایک تو دلچسپ بات میں پہلی دفعہ آپ کے میڈیا پہ شیئر کرتا چلوں کہ SU-30 جہاز 2 سیٹوں والا جہاز ہے، یعنی اس میں 2 پائلٹس ہوتے ہیں. تو 20 کے قریب جو جہاز تھے اس کے اندر 40 پائلٹ تھے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ان کے جو 72 پائلٹ تھے وہ تقریباً 100 کے قریب ایک طرف پائلٹ تھے اور 40 پاکستان کی طرف پائلٹ تھے، بالکل کیونکہ یہاں پہ ہمارے چشتی سارے صاحب، سنگل سیٹ جہاز یس یس یو ایکچولی گیو اے لاٹ آف لاجک ٹو واٹ مائی اسٹانس واز ٹوڈے اینڈ واٹ مائی اسٹانس از ٹوڈے، کہ جس طرح وقت گزر رہا ہے ایسی ریئر سٹوریز، ایسی سکسیس سٹوری سامنے آنی، جس کا ابھی آپ نے ظاہر سی بات ہے ذکر بھی کریں، اینڈ آئی ایم شیور کہ آگے شوز میں ہم اس کے بارے میں اور بھی بات کریں گے، لیکن ناؤ اٹس ٹائم کہ آئی ہیو ٹو گو ٹو دا گورنمنٹ بینچز. اور میں تو آپ کو مبارکباد بھی دیتی ہوں، حکومتی بینچز کو بھی مبارکباد دیتی ہوں، پورے پاکستان کو مبارکباد دیتی ہوں جس طریقے سے بھارت کے ساتھ ہم نے ڈیل کیا ہے، بیکاز یہ تمام تر بھارت کی فالس پروپیگیشن، بھارت کی ڈھٹائی، جارحیت، اور اس حد تک ڈھٹائی راجہ صاحب کہ کل نریندر مودی کو جب مائک ملا تو ان سے تو ناٹک بھی نہیں ہو پایا، ان سے رتی بھر ایکٹنگ نہیں ہو پائی، مطلب بہت ہی فلاپ ایکٹر. لیڈر بھی وہ فلاپ نکلے اور ایکٹر تو اس سے زیادہ فلاپ نکلے، کیونکہ ان کی پوری جو سرکار ہے وہ بالی ووڈ سپورٹ کی وجہ سے کھڑی ہے. باقی ان کی فوج، ان کی ان کی ایئر فورس نے کیا کرتوت کیا ہے اس کو تو ہم پچھلے 2 ہفتے سے دیکھ ہی رہے ہیں. لیکن سر بوکھلاہٹ اتنی تھی، لیکن اس کے باوجود جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، وہی روایتی، وہی بھونڈے الزامات، اس چیز کو تسلیم نہیں کرنا، ایک ڈینائل موڈ پہ کہ ہاں بھائی انڈیا کو پاکستان نے دھول چٹائی ہے، انڈیا ہارا ہے، برے طریقے سے ہارا ہے، پاکستان یک طرفہ یہ جنگ جیتا ہے. جی سر. یہ بالکل آپ نے کل جو دیکھا وہ ایکٹنگ نہیں بلکہ اوور ایکٹنگ تھی، اور ایسی ایکٹنگ تھی، لیکن بہت کم لوگوں نے شاید اس کی طرف دھیان دیا. جب ان کی سپیچ چل رہی تھی تو اس وقت جو نیچے کومنٹس آ رہے تھے اس میں ایک غالب جو تعداد تھی وہ ہندو نیمز تھے، وہ نیمز تھے جو نان مسلم نام تھے، لیکن وہ جو کچھ ان کے بارے میں جو ہے وہ مغلظات جو ہیں وہ اگل رہے تھے اس وقت، رائٹ وین ہی واز میکنگ دی اسپیچ. تو وہ بنیادی طور پر جو آپ نے کہا کہ وہ فیل ہوئے بری طرح، وہ کل دوبارہ ایک دفعہ فیل ہوئے. اور کل والا جو فیلئر تھا وہ جو پہلا ان کا اپنا جو ایک ریٹرک کا اور جو کچھ جس طریقے سے اس کا جنگی جنون منہ کے بال گرا تھا، اور وہ بجا طور پر ساکن پاکستان اور بالخصوص پاکستان ایئر فورس، اور جس طریقے سے ابھی چشتی صاحب نے جس کمپریہنسولی اور بڑے زبردست طریقے سے ایک عام فہم زبان میں اس سارے نقشے کو سمجھایا ناظرین کے لیے، وہ بھی قابل ستائش ہے. اور یہ ایگزبٹ کرتا ہے پاکستان ایئر فورس کی اس کمپیٹنس کو کہ جس کا اظہار انہوں نے اس رات کیا جو جنگی تاریخ جس نے دنیا کی بدل دی. لیکن کمنگ بیک ٹو یور کوسچن، یہ جو مودی صاحب کا کل کا جو جھاگ اگلتا بیان تھے اور جس طریقے سے انہوں نے جھوٹ کے انبار لگائے، اور وہ ساری باتیں کہ جو اس سے پہلے اسٹیبلش ہو چکی تھیں، پاکستان کی سپیریورٹی، پاکستان کا موقف، پاکستان کا جو ہے انکوائری کا جو ہے وہ پہلگام واقعے کا موقف، انٹرنیشنل موقف، انڈیا کا پہلے جانا امریکہ کے پاس اور جنگ بندی کی بات کرنا، انڈیا کا وہ جو موقف تھا بھارت کا، جو اگلی صبح ہی انہوں نے کہا کہ جی ہم ڈی ایسکیلیشن کے لیے تیار ہیں، یعنی منہ کے بال گر چکا تھا، لیکن دوبارہ مودی نے کل اس کو اٹھانے کی کوشش کی جو بری طرح ناکام ہوئی. رائٹ. علی بخاری صاحب، مودی نہیں مان رہا،
اس کے فالس ایلیگیشنز، فالس پروپیگیشن لگاتار جاری ہے، یہاں تک کہ کوئی جھوٹی تصویر ہی دکھا دے. مطلب پاکستان نے اپنا جب کیس سامنے رکھا، ریٹیلیشن کی طرف تو میں بعد میں آتی ہوں، اس کی تو ہم خیر بات کر ہی رہے ہیں کہ پاکستان نے کس طرح چند گھنٹوں میں ریٹیلیٹ کر کے ان کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دیا بھارتیوں کو. لیکن ابھی اگر ہم بھارت کی بات کریں، جو کل تک نریندر مودی کا سٹانس رہا ہے، ان کا میڈیا ان کے خلاف سوالات پوچھ رہا ہے، ان کے اپنے لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں. یہ راجہ صاحب نے بڑا اچھا ذکر کیا، کیونکہ ان دا ڈیجیٹل ورلڈ جب نریندر مودی کی تقریر چل رہی تھی، نیچے کامنٹنگ جس طریقے سے ہو رہی تھی، جس طریقے سے سوال پوچھے جا رہے تھے، اس کے باوجود مودی میں نہ مانو والی حرکت اور رٹ لگائے ہوئے ہے. ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ سر؟ بہت سمپل سی ہے کہ نریندر مودی آر ایس ایس کے بیسیکلی لیڈر ہیں، اور آر ایس ایس سے وہ بی جے پی تک پہنچے، اور ان کا جو سلوگن ہے وہ بڑا سمپل لفظوں میں بیان کروں اگر میں، تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں. وہ اینٹی اسلام، اینٹی پاکستان ان کی ساری پالیٹکس ہے. تو ایگریشن کی پالیٹکس انہوں نے کی ہے، ایگریشن کے اوپر وہ آئے ہیں، اور سب سے بڑا نقصان انہوں نے جو پہنچایا انڈیا کو، وہ سیکولر اسٹیٹ کو انہوں نے ایک مذہبی اسٹیٹ بنا دیا. اور وہ مذہبی اسٹیٹ بنا دیا جس کی 1.25 ارب سے زیادہ آبادی ہے، اور اس کے اندر 35 کروڑ مسلمان ہیں، کرسچنس کی بہت بڑی تعداد ہے، سکھوں کی بہت بڑی تعداد ہے. مطلب لاٹ آف آپ کو فیتھ کہیں، لاٹ آف ریلیجن کہیں، لاٹ آف کی زبانیں، اور بہت بے تحاشا اس میں کھچڑی بنی ہوئی ہے. لیکن انہوں نے ساری چیزوں کو ڈومینیٹ کر دیا. جس طرح ہندو اسٹیٹ کے حوالے سے انہوں نے میزائلز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ انہوں نے مارے جو ان کے اپنے بنارس میں جا کے گرے، اور پنجاب کے اندر انہوں نے اس کو ہٹ کیا. سو ان کے ایک جو ذہنی میں کہتا ہوں ان کو ذہنی مریض کہہ دوں تو زیادہ بہتر ہے. وہ ایک ایسے ذہنی مریض ہیں جن کے دماغ میں یہ چیز چھائی ہوئی ہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں آکوپائی کرنی ہیں، اور اکھنڈ بھارت کے نعرے، اور C-70 ختم کر دیا کشمیر کا، جو ایک چیز چلتی آ رہی تھی. پھر میں نے اس کے بعد 2019 میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک اٹیک کیا جس کے اندر ان کو منہ کی کھانی پڑی. اس ٹائم بھی ان کے 2 ایئر کرافٹ جو ہیں وہ ایک میک یہاں پر گرا، اور Su-30 جو ہے آپ کا وہ ان کے اپنے ملک میں گرا. اور اس دفعہ بھی جو ہے آپ نے دیکھا کہ ایئر فورس نے زبردست جنگ لڑی، ہمارے آرمی نے زبردست جنگ لڑی، اور 6 مل کی ریشو آئی، اور اس دفعہ رافیل تھے ان کے پاس. اور آپ دیکھیں گے انٹرنیشنلی میں کل دیکھ رہا تھا سارا رپورٹرز کی رپورٹ، BBC کی، CNN، کوئی ایک اٹھا لیں، اسپیشلی رپورٹرز کے انہوں نے ڈاکومنٹری بنائی اس کے اوپر 7 سے 8 منٹ کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ پاکستانی ایئر کرافٹس ہیں، جو یہ تھنڈر تھے آپ کے، جو J-10 تھے آپ کے، انہوں نے کس طرح یوٹیلائز ہوئے، یہ جس طرح لانگ رینج میزائلز آپ کے استعمال ہوئے، جس طرح ساری چیزیں چپٹائز کی گئی، جس طرح آدھا انڈیا اندھیرے میں ڈوب گیا، جس طرح ان سے ڈیٹیکشن نہیں ہوئی. تو یہ خالی وہ گن ورسز گن نہیں تھا، یہ خالی مین ورسز مین نہیں تھا، یہ خالی ایئر کرافٹ ورسز ایئر کرافٹ نہیں تھا. اس میں سائنس بھی انوالو تھی، اس میں ٹیکنالوجی بھی انوالو تھی، اور بہت زبردست چیز ہوئی. میں ویسے ذاتی طور پر یہ سمجھتا تھا کہ تھوڑا سا ہم نے ڈیلے کیا، لیکن اللہ آلمائٹی از گریٹ، جو بھی ہوا جیسے وہ بہت درست ہوا. الٹیمیٹلی فتح مقصد ہوتا ہے، اور فتح اللہ نے ہمیں دی، وہ ساری قوم فخر سے کھڑی ہوئی ہے آج. اب مودی کی اسپیچ کریں، وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے جو انٹرنیشنلی ہے. دیکھیں رافیل کا ایڈمٹ کیا کس نے؟ آپ کے رافیل کمپنی نے، آپ کے فرینچ نے خود کہا کہ ہمارا جہاز گرے. آپ دیکھیں ان کے انٹرنیشنلی ان کے شیئر سے کتنی کمی ہے. آپ دیکھیں گے ٹرکی اور عراق، یہ 2 ملک تھے اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن جو ان سے رافیل کی ڈیل کر رہے تھے. آلموسٹ ان کی ڈیل فائنل ہونی تھی، وہ بھی ابھی 6-5 میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی نو واٹ ٹو ڈو، ویدر وی شوڈ گو فار چائنیز اینڈ JF سینڈر پاکستانی انوینشن، اور ویدر ہم اس کے نہ جائیں گے. جو ان کا ایک نعرہ تھا رافیل والوں کو کہ یہ سب سے زیادہ سیف، سیکیور اور ویل اکوپڈ جہاز ہے، وہ تو گر گیا. اب بات یہ ہے کہ مفتی نے اسپیچ میں اور کیا کہنا تھا. آپ دیکھیں گے چل رہی ہے خبر، آئی ڈونٹ نو سرٹیفکیٹڈ ہے یا نہیں، لیکن بہت زیادہ میڈیا پہ چل رہی ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ چل رہی ہے، جو ایئر چیف انڈین کے ساتھ کچھ لوگوں نے، ان کے اپنے آفیسرز نے کچھ جو بھی بدتمیزی کی ہے، جو چیز بھی آئی وہ بھی ایک چل رہی ہے. آئی ڈونٹ نو اس میں کیا سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن، لیکن وہ چل رہی ضرور ہے کہ یہ چیز کیسے ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو ٹرول کر رہے ہیں جسٹ بیکاز کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی ہم پاکستان سے ہار گئے، تو ان کے اپنے لوگ ہی ان پہ پیل پڑے ہیں. کنٹینیو کریں. جی بالکل ایسے ہی ہے. بات یہ ہے کہ اب ایشو یہ ہے کہ
ان کے لوگ بھی مرے ہیں, ان کے بہت زیادہ 26+ جگہیں آپ نے ان کی ڈیمیج کی ہیں. ان کے ایئر بیسز سٹارٹ ہو رہے ہیں آپ کے, ان کے کشمیر سے لے کے ٹاپ اینڈ سندھ تک آپ چلے گی. تو ڈرونز میں بھی ہم نے ان کو گرائے بھی اور وہاں پر گئے بھی. سو جب آپ ایریئر وار کی بات کرتے ہیں, وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ڈیفینس تھوڑا اچھا رہا, ہمارا ڈیفینس بڑا اچھا رہا, ہم نے اٹیکنگ پوزیشن میں بڑی زبردست اٹیکس کیے. دیکھو بات یہ ہے, میں تو ایک چیز جانتا ہوں, وہ ہم پڑھتے ہوتے تھے, ایک ناول ہوتا تھا ایجوکیشن میں, تو کہتے ہوتے تھے فورس شوڈ بی یوزڈ ٹو پٹ ڈاؤن فورس. زور کو گرانے کے لیے ہمیشہ زور لگانا پڑتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہونی ہے. الٹیمیٹلی آپ نے ایک وار لڑی, وار اللہ کا شکر ہے ہم پہ مفت کی چڑھائی کی گئی اور منہ کی کھانی پڑی انڈیا کو. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ 1965 کی وار آئی تو ہمیں اللہ نے بڑی سکسیس دی, اور کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہوتے تھے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, کہتے تھے کہ ہم 65 کی جنگ جیتے لیکن ہم نے ٹیبل پہ جنگ ہار دی. اسی طرح جب 71 کی وار آئی تو کہتے ہیں ہم نے گراؤنڈ پہ جنگ نہیں لڑی لیکن ہم نے ٹیبل پہ جنگ جیت دی. سو اب دوبارہ چلتے چلتے ٹائم ایسا آ گیا کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنی جنگ جیتی. اب بات یہ ہے کہ ہم اس کو ٹیبل پہ بیٹھ کے جیتیں گے, اور وہ جیت تب ہوتی ہے جب آپ کی لیڈرشپ بڑی زیادہ جو ہے وہ انکریج دیتی ہے آپ کو, وہ بولڈ ہوتی ہے, وہ اس لیول پہ جاتی ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پیچھے ساری عوام کھڑی ہوئی ہے, اور جو بات کر رہا ہوں میں اس کے پیچھے عوام کی سب سے کالمیت شامل ہے. اب وار کے ٹیکٹکس چینج ہو گئے. یہ تو فیس ٹو فیس وار آ گئی, ہمارا 1000 کلومیٹر کا جو ہے وہ بارڈر ہے انڈیا کے ساتھ, تو یہ تو ہماری آف اینڈ آن لگی رہتی ہے کیونکہ ہم وہ تو ازلی دشمن ہے ہمارے, میں یہ ورڈ یوز کروں تو غلط نہیں ہے. بٹ آن دا ادر سائڈ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے پانی کا جو انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی ختم کیا اس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کشمیر کی 370 انہوں نے ختم کی یونائٹڈ نیشن میں, اس کو کیسے لے کے جانا ہے. ہماری تو پریورٹیز ہی یہ ہیں. ہم اگر کشمیر ہمارا ریزالو ویری سینسیبل, وہ بالکل علی, نیشن بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے. آپ ہی کی یہی جو ساری باتیں ہیں حکومت کو سپورٹ کرنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف میں لے کے جاؤں گی. سینیٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر صاحب, یہ جس طرح سے علی نے بھی بات کی, تمام پینلسٹ نے, ایون راجہ صاحب آلسو, اینڈ آف کورس وی ہیڈ دا ویری آنریبل ایئر کوموٹور ود اس, جنہوں نے بڑا ایک زبردست قسم کا ایکسپیرینس, اور اس رات کی ان چند گھنٹوں کی کہانی جو ہے وہ ان کی زبانی بھی ہم نے سنی. سو یو تھنک سو کہ پاکستان کا سٹانس بولڈ رہا ہے, ہماری جو لیڈرشپ ہے سینیٹر صاحب وہ بہت ہی زیادہ ایگریسو بھی رہی ہے, سینسیبل بھی رہی ہے, یٹ اگین ایٹ دا سیم ٹائم سر. جی سر. پاکستان کی ڈیورنگ دا کورس آف دا وار وہ میرے خیال میں انپیرللڈ ہے, اور پاکستان کو پہلی مرتبہ اتنی بڑی کامیابی ملی ہے اپنے جو ہے وہ ایڈورسری کے خلاف, جس کا جو ہے وہ اندازہ نہیں ہے, اور جبلیشن کا ماحول ہے. اور انٹرنیشنل, یہ ہم نہیں کہہ رہے, انٹرنیشنل ورک کر رہی ہے. پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ خاص طور پر جو گورنمنٹ کولیشن پارٹنرس ہیں وہ ایک ہی پیج پر رہے. آپ نے دیکھا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ پاکستان کا کیس لڑا. اس طرح سے جو ہے وہ گورنمنٹ نے بھی جو ہے وہ اپنا کیس جو ہے مضبوط طریقے سے رکھا, اور آرمڈ فورسز نے جو میجر ریسپانس دیا انڈین ایگریشن کے خلاف, اور انڈیا کو جو ہے وہ انٹرنیشنلی جارح جو ہے وہ ثابت کیا. اس سے پاکستان کی جو انٹرنیشنل اسٹینڈنگ ہے اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے کہ پاکستان از اے ریسپانسبل کنٹری, اور جو ورلڈ جو آرڈر ہے وہ رول بیسڈ ہے, اور وہ جو ہے وائیولیٹ کر رہا تھا انڈیا. وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو اسرائیل بنوں گا, میں تو جو ہے وہ اس علاقے کا چودھری بنوں گا. اس کے وہ جو خواب تھے سپیریورٹی کے, وہ چکنا چور ہو گئے. یہ پہلی مرتبہ میرے خیال میں پاکستان کو بڑی کامیابی ہوئی ہے, اور اس پر جو ہے وہ اس کامیابی کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور جو ہمارے ایشوز ہیں ان کے ساتھ, اس پر جو ہے وہ جیسے کہا گیا یہاں پروگرام میں کہ ٹیبل پر جو ہے وہ ہمیں افیکٹو رول ادا کرنا چاہیے. تو ہمارے جو ایشوز ہے, کشمیر ایشو ہے, یا پانی کا ایشو ہے انڈیا کے ساتھ, یا دوسرے جو ہے وہ ایشوز ہیں, سرکریب کا ایشو ہے, دوسرے ایشوز ہیں, اس پر میرے خیال میں ٹیبل پر جو ہے وہ ابھی ظاہر ہے وار کے بعد جو ہے وہ کنٹریز انگیج ہوتے ہیں. 65 کے وار کے بعد یہ ہوا تھا, اور ہر وار کے بعد یہی ہوتا ہے کہ وار کے بعد پیس میں انگیج ہوتے ہیں. تو اس نیگوشیشنس میں ہمیں افیکٹو کردار ادا کرنا چاہیے. باقی پاکستان کے آرمڈ فورسز کو میرے خیال میں مبارکباد دیتے ہیں, پاکستان کے عوام کو مبارکباد دیتے ہیں. گورنمنٹ نے جو اس کو لیڈ کیا پورے پروسیس کو, اور جو جتنا میجر ریسپانس رہا اس کو انٹرنیشنل ورلڈ جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہی ہے. تو پاکستان از اے ریسپانسبل ورلڈ ایکٹر, اور انڈیا نے رول بیسڈ جو ہے وہ جو سسٹم ہے انٹرنیشنل اس کی وائیولیشن کی,
اور انہوں نے ایک واقعے کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ ایک ساورن کنٹری پر جو ہے وہ ایگریشن کیا، جس کو پاکستان نے پے بیک کیا، اور انہوں نے ڈیفینس کا اپنا جو رائٹ ہے وہ استعمال کیا. تو انٹرنیشنلی اسٹینڈنگ جو ہماری ہے وہ بھی ہے کہ ہم ریسپانسبل کنٹری ہیں، اور ہم ورلڈ رول بیسڈ انٹرنیشنل سسٹم ہے اس میں یقین رکھتے ہیں، اور انڈیا نے اس کو توڑا ہے. تو انڈیا ایگریسر ٹھہرا ہے، اور ہم پاکستان نے اپنا ڈیفینس کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی کامیابی ہے، پاکستان کے آرمڈ فورسز کی کامیابی ہے، اور جس طرح سے پاکستان کی ایئر سپریورٹی رہی اس عرصے کے دوران، پاکستان ایئر فورس نے جو اپنا لوہا منوایا ہے پورے ورلڈ میں، میرے خیال میں پورے ورلڈ میں جو ہے وہ عوام پاکستان کی ایئر فورس کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایئر سپریورٹی انپیرلڈ ہے، اور اتنے جو ہے وہ بڑے ایڈورسر کے خلاف جو ہے وہ جو کاروائی کی ہے وہ دنیا میں اس کی مثال دی جاتی رہے گی. بالکل جی، اور سینیٹر صاحب رائٹلی سیڈ، ہمیں اپنے جوانوں کے اوپر فخر ہے، ہمیں فخر ہے پاکستان کی ایئر فورس پہ، ہمیں فخر ہے پاکستان کی نیوی پہ، ہمیں فخر ہے پاکستان کی آرمی پہ، ہمیں فخر ہے کہ پاکستان کی سرکار نے، شہباز سرکار نے جو ہے بر وقت بڑے اچھے فیصلے کیے، فری ہینڈ دیے. ایئر کاموڈور صاحب، آئی وانٹ ٹو کم اگین بیک ٹو یو. سیلیبریشن ڈیفینیٹلی ہم کر رہے ہیں، آگے بھی کرتے رہیں گے، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا. 10 مئی جو ہے وہ تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا ڈیفینیٹلی. لیکن سر اگین کمنگ ٹو نریندر مودی، جو کل ان کی تقریر ہے، اتنے کاکا منا بیبا بچہ بن کے کہ جی ہم نے کیا کیا پتہ نہیں جی، پاکستان نے ہمارے پہ حملہ کیوں کر دیا، وہ اس قسم کی باتیں. اچھا ساتھ ہی یہ ایڈ کر رہے ہیں جی، فرما رہے ہیں مہاشے کہ جی یہ نیو نارمل ہے، یہ نیا انڈیا ہے. مطلب یہ کیا گیدر بھپکیاں دے رہے ہیں کہ اگر جب ان کا دل کرے گا وہ آئیں گے پاکستان کی طرف، LOC کی خلاف ورزی کریں گے، ایئر اسپیس کی خلاف ورزی کریں گے، ہر طرح کی خلاف ورزی کریں گے، اور ہر دفعہ پھر ہم اس طرح سے ریٹیلیٹ کریں گے. واٹ از ہی اپ ٹو سر؟ میں اس کو بڑا اچھا سوال ہے آپ نے پوچھا، اور میں اس کو اپنے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ نیو نارمل کس کو کہتے ہیں. میں نے پرسوں ہی مجھے پاک فضائیہ سے وہ تمام ڈیٹیلز ملی کہ جو ویپنز یوز ہوئے، پھر میں نیو نارمل کے جواب پر آپ کے آؤں گا. جب وہ ویپنز کی تفصیل ملی تو میں نے کیلکولیٹ کیا، کیونکہ میں اپنا شوق ہے ڈاکومنٹریز بنانے کا مجھے، تو میں نے کیلکولیٹ کیا سارے ویپنز کی مجھے تفصیل ملی، کون سے ٹنیج یوز ہوا. تو میں آپ کو ایک حیران کن بات بتانے لگا ہوں، پہلی دفعہ شاید. میں نے یہ کیلکولیٹ کیا تو آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ جتنا ٹن کا ویپنز پاک فضائیہ نے 10 تاریخ کی صبح فجر سے لے کے دوپہر تک کوئی 4.5-5 گھنٹوں میں ہندوستان پر گرایا ہے، میں ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے PF سے ریکنفرم کر لیا ہے، اس سے زیادہ ویپن، اس سے 1965 کی 17 دن کی وار میں جتنے ویپنز پھینکے گئے تھے ہندوستان پر، ہم نے یہ 4.5 گھنٹے میں اس سے زیادہ بمباری کی ہے. اچھا پہلی تو یہ بات لگ رہا، یہ آپ حیران ہوں گے. اب آتا ہوں میں نیو نارمل پہ. ہندوستان نے اس حملہ کرنے سے پہلے سوچا تھا کہ وہ چند جگہوں پر ہمارے براموس یا دوسرے میزائل مار کر وہ پاکستان کو ٹیون کر دے گا کہ آئندہ اگر آپ نے اس طرح کی جرت کی تو ہم آپ کو اس طرح کی بمباری کیا کریں گے، اور آپ نے چپ رہنا ہے کیونکہ یہ نیو نارمل ہے. اس سے پہلے ہمیں ایک اور بھی بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا تھا ہندوستان کے ہاتھوں کہ پاکستان تو یہ نیوکلیر سٹیٹ ارسپانسبل ہے، انہوں نے بٹن پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، یہ تو ذرا سا ان کو پریس کرو تو کہتے ہیں ہم نیوکلیر مار دیں گے. تو پاکستان فضائیہ کو میں زیادہ کریڈٹ اس سینس میں دے رہا ہوں، تینوں مسلح افواج کو بہت کریڈٹ ہے، پاک فضائیہ کو میں زیادہ کریڈٹ اس لیے دے رہا ہوں، یہ وہی سربراہ ہیں جنہوں نے دنیا کو میسج کیا، جیسے میں نے کہا ٹنیج 1965 وار سے زیادہ ہندوستان پر بمباری کر کے یہ میسج دیا کہ اگر آپ ہمیں پریشان کریں گے، ہماری سوورینٹی کو چیلنج کریں گے، تو ہم نیوکلیر رسپانسبل ملک ہیں، ہم نیوکلیر بٹن کو نہیں چھیڑیں گے، ہم آپ کو اتنی بمباری کریں گے 4.5 گھنٹے میں. اور میسج یہ دیا کہ نیو نارمل اس کو کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نے کیا آپ کو یہ فیس کرنا پڑے گا. بجائے ڈیفینسو ہو کے ہم ایکسیپٹ کر رہے کہ ہندوستان کا نیو نارمل یہ ہے، ہم نے کہا پاکستان کا نیو نارمل یہ ہے الحمدللہ. تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے، اور اپنے آپ کو ہم نے رسپانسبل بھی دنیا کی نظر میں شو کیا ہے کہ ہم بہت رسپانسبل ہیں، ہم نیوکلیر کی طرف نہیں جائیں گے. دیٹ مینس ہم نے نیوکلیر تھریش ہولڈ کو اور اوپر کر دیا ہے بائی کنونشنل وار، اور ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم نے 2 دفعہ آپ کے ساتھ حساب برابر کیا ہے جس کو نیو نارمل کیا ہے. ایک دفعہ جب نیوکلیر دھماکہ کرا تھا ہندوستان نے کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ ہماری جو ہندوستان کی ہیجمنی ہو گئی ہے اس کو نیوٹرلائز کیا تھا، اور نیو نارمل نہیں بننے دیا تھا اس وقت بھی جب دھماکہ ہوا تھا. اور آج بھی یہ جو پرسوں ساری بامبنگ ساری فارغ ہوئی ہے، ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہم نیو نارمل ہمارا ہوگا، ہم سٹینڈرڈ سیٹ کریں گے کہ آپ کو کتنی پنشمنٹ دینی ہے جب بھی آپ پاک فضائیہ کو چیلنج کریں گے، چاہے ہوا میں کریں گے تو 6 جہاز مار کر گرائیں گے ورسز 0 الحمدللہ،
اور اگر زمین پر کریں گے تو ہم سرفیس ٹو ایئر اتنے اپنے آپ کے اوپر گرائیں گے کہ نیو نارمل ہمارا ہوا کرے گا. یہ بہت بڑا ایک سٹینڈرڈ ہے جو ہمارا انشاءاللہ کنکلوڈنگ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم ٹیبل پر جائیں گے میز پر نیگوشیشن کرنے, اگر امریکی صدر یا حکومت درمیان میں پڑتی ہے تو انڈیا کو ہم نے ریلائز کرا دیا ہے کہ اگر آپ ہمیں ایسکلیٹ کریں گے تو یہ پرائس ٹیگ ہے. ہم نے بیسیکلی لوگوں کو نہیں مارا, ہم نے ایمونیشن ڈمپ کو مارا ہے, ہم نے پیٹرولیم کے ڈمپس کو مارا ہے, ہم نے میزائل سائٹس کو مارا ہے, ہم نے ان کے S-400 کو مارا ہے. ہم پنشمنٹ کرنا چاہتے تھے لوگوں کو نہیں, ہم پنشمنٹ کرنا چاہتے تھے لیڈرشپ کو جو فیصلہ کر رہی ہے اس کے ہم نے کانفیڈنس کو شیک کیا, جس کی وجہ سے بھاگے بھاگے امریکہ گئے. اور انشاءاللہ چاہنے والے چند دنوں میں اگر آپ مجھ سے دوبارہ بات کریں گے تو یہ کنفرم ہو چکا ہوگا کہ یہی پاک فضائیہ کی جو ریلنٹلیس قسم کی بمباری تھی, میں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ سے وہ بھاگے بھاگے امریکہ کے پاس گئے تھے, اور یہ ہمیں ٹیبل پر بھی ہیلپ کرے گا جب بھی ہم نے نیگوشیشن کے لیے گئے. جی زبردست, ویری ویل سیڈ. جی راج صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب کا جیل سے خط آیا ہے اور خط کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی ملک میں سیاسی جنگ بند کرنے کی اپیل کر رہے ہیں وہ کہ جی بند کر دیں سیاسی جنگ. اور جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں انہوں نے سر بڑا اچھا کہا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دشمنوں اور غیروں کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے تو پھر اپنوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی. اگر آپ بھارت کو دھول چٹا سکتے ہیں راجہ صاحب اور بھارت کو ڈیل کر سکتے ہیں, سو دین وائی ناٹ پاکستان تحریک انصاف سے. یہ بالکل یہ وہ بات ہے جو ہم پچھلے ایک دہائی سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اب دوسری طرف جب سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی, اب شاید آ گئی ہو. یہی بات ہم مودی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ صلح اچھی چیز ہے, یہ جو غیر ضروری ایگریشن ہوتی ہے, غیر ضروری گالی گلوچ ہوتا ہے, غیر ضروری یہ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرتی نارمز بھی, مذہبی نارمز بھی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے سوشل نارمز ہیں یہ اجازت نہیں دیتے. تو ہم یہی بات ان کو بھی سمجھا رہے تھے, یہی بات ہم ایک دہائی سے ملک کے اندر بھی سمجھا رہے ہیں. تو اگر کسی وجہ سے جن حالات کی وجہ سے انہیں سمجھ آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے مزید جو ہے اسکلیشن نہیں چاہتے, وی آر ریڈی فار ڈی اسکلیشن, تو پرووائڈڈ ساتھ ایک خواہ مخواہ کا ایک نقطہ لگایا. وہ تو ظاہر ہے جب پاکستان بار بار کہہ رہا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, تو یہی اسی فارمولے کو آپ ملک کے اندر بھی استعمال کر لیں تو شاید شاہ محمود قریشی کا جو یہ خط ہے اسی کا شاخسانہ ہو. تو سر پھر بسم اللہ کر رہے ہیں آپ بسم اللہ کریں گے کہ آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جی پی ٹی آئی پھر اسی حوالے سے شروعات کرے؟ دیکھیں ہماری بسم اللہ تو ہمیشہ برقرار رہی ہے, بلکہ بسم اللہ سے تو وہ اب ہماری جو ہے وہ کل واللہ تک چلی گئی ہے. تو اب بنیادی طور پر تو اب دوسرے فریق کا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ جب لمحہ بلمحہ اپنا فیصلے تبدیل کرتے ہیں, کبھی کسی کو جو ہے وہ کسی کمیٹی کا سربراہ لگاتے ہیں پھر ہٹاتے ہیں, صوبے کا سربراہ لگاتے ہیں پھر ہٹاتے ہیں, کسی کو کوئی عہدہ دیتے ہیں پھر ہٹاتے ہیں. تو یہ جب تک وہاں پر کوئی ایک ریشنل نہیں آئے گی, وہاں پہ کنٹینیوٹی نہیں آئے گی, یا جسے کہنا چاہیے کہ عقل نہیں آئے گی, تو تب تک دوسری طرف سے ہمیں بسم اللہ کا انتظار ہے. ہماری طرف سے تو تھی, اور ابھی پھر اسمبلی میں آپ دیکھیں پرائم منسٹر کی سپیچ دیکھیں, آفرز دیکھیں حکومت کی تمام اپوزیشن کو, لیکن وہ جو آخری بریفنگ ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل تھی, اس میں بھی شمولیت نہیں کی تھی تحریک انصاف نے, لیکن ہم نے اس وقت بھی اس کو ایشو نہیں بنایا تھا اسی نقطے پہ کہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی. چلیے سر میں اشارہ نہیں کرتی, میں سیدھی بات کرتی ہوں, آپ بھول جاتے ہیں, آپ سیدھی بات میں بیٹھے ہیں, یہاں پہ اشارے وغیرہ نہیں ہوتے, ڈائریکٹ دو ٹوک بات ہوتی ہے اور سیدھی بات ہوتی ہے. بٹ آئی گاٹ دا جسٹ. علی, آر یو لسننگ ٹو می؟ آئی ہوپ کہ آپ نے سنا ہوگا جو راجہ صاحب نے کہا ہے, بات بڑی اچھی کی ہے. دیکھیں ون آف دوز ویری فیو ٹائمس کہ جب میں پی ٹی آئی کے اس انیشیٹو کو میں پسند بھی کر رہی ہوں اور اس کو انکریج بھی کر رہی ہوں کہ خط بھی اچھا لکھا شاہ محمود قریشی صاحب نے, اور اس سے بڑی بات یہ کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی بات کہ دشمنوں اور غیروں کے ساتھ اگر صلح ہو سکتی ہے تو اپنے کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی, آپس میں بیٹھے اور بات کریں. لیکن سر مجھے آپ کو ایک یاد دہانی کرانی ہے. یاد دہانی یہ ہے کہ اس بارے میں بہت دفعہ پہلے بات ہو چکی ہے, اور میسج جو آپ کو وہاں سے ملتا ہے فرام دا سرکار, فرام دا ریاست, وہ یہ ملتا ہے کہ آپ 9 مئی کو ایکسیپٹ کریں, اپنی غلطی کو تسلیم کریں, یہ ڈینائل موڈ میں مت رہیں کہ جی ہم نے نہیں کیا یا اس نے نہیں کیا, آپ غلطی کو تسلیم کریں, اس کے بعد تو سب کچھ ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از فائن. دیکھیں میرے اس طرح نہیں ہے, میں تھوڑی سی چیزیں اس میں ایڈ کرتا چلوں. راج صاحب میرے بھائی ہیں, میرا ان سے بڑا اچھا تعلق ہے, لیکن بسم اللہ تو ہمیشہ ہم نے ہی کی ہے, انہوں نے تو انا للہ بھائی افرید کی ہے. تو بات یہ ہے کہ بسم اللہ ہر طرف سے ہم نے کی ہے, ہمیشہ ہم نے کی.
कैसे किया, अब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे। मैं बिल्कुल इलॉजिकल बात आपसे नहीं करूंगा, मैं आपको विद लॉजिक्स बात करूंगा और डेट और टाइम के साथ बात करूंगा। देखिए बात यह है कि ये जैसे तैसे भी हैं, ये फॉर्म 47 से बैठे, हम जीत के इलेक्शन इस्लामाबाद से 50,000 वोट से बैठ गए, एवरीवन नोज, बट इवन एंड अदरवाइज हम एक सिस्टम का हिस्सा हैं, हम सिस्टम के लेके चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के लोग तरक्की करें, और लोगों की बात करते हैं, मासेस की बात करते हैं। इशू ये है कि राय साहब ने बड़े आराम से कह दिया मोदी नहीं मानता, ये नहीं मानता, तो मैं ये कहने का हक रखता हूँ ना बीनेश, कि आप जिसके नाम पे सो कॉल्ड मैंने बन के बैठ गए हैं, और आप जो हैं जिसके नाम पे वोटें लेके आते हैं, जिसको आप मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं, जिसको आप कहते हैं 3 दफा का सबका प्राइम मिनिस्टर है, जिसको कहते हैं आपके वो हमारी पार्टी का सरबराह है, और अभी भी मैंने जैसे तैसे भी है बैठे हुए हैं। मौसूफ की मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दे पिछले 20 दिनों में जो इन्होंने इंडिया के खिलाफ की, एक सिंगल स्टेटमेंट इनकी नहीं है इंडिया के खिलाफ। आपको पैट्रियटिज्म की मैं बात करता चलूँ तो अब आप मैं आ जाता हूँ दूसरे बात के ऊपर। हम तो आज भी खड़े हैं, मैं आज भी जेल गया हूँ, वहाँ पर मुझे कोर्ट ऑर्डर था, लेकिन उन्होंने 3 बंदों को नहीं जाने दिया, बाकी को जाने दिया। और अंदर से जो लोग गए उन्होंने आके यही कहा कि खान साहब ने यही स्टेटमेंट दिया कि मैं फौज के साथ खड़ा हूँ, मैं अपने लोग जो शहीद हुए हैं उनके साथ खड़ा हूँ, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ, और पूरी कौम को इकट्ठा करने की बात कर रहा हूँ। अब बात यह है कि चेयरमैन गौहर ने बात की, बड़ी जबरदस्त बात की, शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की, बहुत जबरदस्त बात की। जवाब क्या आया अभी तक आ जाना चाहिए था ना। वैसे तो ये स्पोक्स पर्सन, उनके स्पोक्स जो खास खवातीन है वो बैठे रहते हैं सारा के सारा दिन माजरत के साथ और नहायत अदब के साथ, मैंने ऐसे वर्ड यूज कभी नहीं, खुशामद करने के लिए। तो रियलिटी क्या है जरा ये तो बता दें। और जो दूसरे क्वेश्चन आपने 9 मई के हवाले से किया, देखें हमने सबसे पहले कमेटी तश्कील दी 26 नवंबर के बाद, कमेटी बैठी, उसके अंदर 3 चीजें तय हुई। नंबर 1 चीज ये थी, 2 ग्राउंड्स के ऊपर हम आए थे, हमने फॉर्म 47 को भी पीछे रख दिया कि चले यार मुल्क आगे चले, नेगोशिएशन ही है ना, बात करनी है, पॉलिटिकल लोग बात करते हैं ना। दिनेश मेरे पास बंदूक तो नहीं है ना, मैं गोली तो नहीं मार सकता ना, मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं पॉलिटिकल गुफ्तगू ही करूंगा ना, और टेबल पे ही गुफ्तगू होगी ना। अब जब लास्ट टाइम नेगोशिएशन के लिए कमेटी बनी, इनकी तरफ से भी बनी, हमारी तरफ से भी बनी, हमारे भी कोलिशन पार्टनर्स आ गए, राजा नासर साहब भी आ गए, अहमद रजा साहब भी आ गए, उसके अंदर ऑन द अदर साइड पीपल्स पार्टी इशू भी ये आ है कि मेरा आज के लिए शो का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन ये ऑनगोइंग डिस्कशन बात आप कर रहे हैं ऑनगोइंग है। जहाँ तक बात रही जवाब की, तो अभी तो आपने पेशकश की है, 1-2 दिन वेट करें, अभी हम जरा सेलिब्रेशन मोड में है, सरकार भी सेलिब्रेशन मोड में आएगा, जवाब आएगा, और फिक्र ना करें, तसल्ली होगी सबकी। लेट द सैनिटी प्रिवेल इन पाकिस्तान। एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आपसे कल मुलाकात करेंगे। मेहमानों का शुक्रिया।